बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम स्पेशल फोरम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज के हमारे मेहमान हैं सैयद जुल्फ़कार हुसैन साहब, डायरेक्टर ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब। इनके साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं अदील राशिद साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब के। तो आइए नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। वेलकम टू द शो सर। जी बहुत शुक्रिया जी फवाद साहब आपका। डॉक्टर साहब, पंजाब के अंदर जो नशा है इस वक्त वो एक बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है, और ख़ुसूसी तौर पे जो नौजवान नस्ल है वो बड़ी तेज़ी के साथ स्कूल में, कॉलेजेस में, दफ्तर में, गली में, जहाँ भी उनको मौका मिलता है वो जो है नशा ख़रीद के और इसके एडिक्ट हो रहे हैं। क्या वजह है? फवाद साहब, इसकी बहुत सी वजूहत हैं। पहले तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि देखें, गवर्नमेंट के बहुत से इदारे जो हैं, जिसमें पुलिस है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, और अभी रिसेंटली जो हमारी पाक आर्मी ने और पंजाब गवर्नमेंट ने मिल के काउंटर नारकोटिक्स फोर्स बनाई है, उन्होंने अपने काम का आगाज़ कर दिया। इसके अलावा और भी बहुत सी एजेंसी हैं जो काम कर रही हैं, पकड़ दकड़ भी बहुत होती है, लेकिन ये इशू एक ऐसा है जो हमारी ज़िंदगियों के साथ रिलेट कर रहा है। क्योंकि आपने सुना होगा, पढ़ा भी है कि अच्छाई और बुराई का चोली दामन का साथ है, जो शुरू ही से इंसान की ज़िंदगी के साथ अटैच है, अज़ल से अब तक रहेगी। मगर इसमें इंसान को हुक्म ये दिया गया कि इसमें कमी लाओ, कोशिश करो कि इससे बचो, अच्छे कामों की तरफ लगो, बुराई से बचो और दूसरों को भी बचाओ। अब सवाल यह है कि हमारे यहाँ नशा क्यों लोग इस्तेमाल करते हैं, यह नशा क्यों बढ़ता है, उसकी सप्लाई क्यों होती है। अब डिमांड एंड सप्लाई दो मेजर फैक्टर हैं इसमें। जब आपकी डिमांड होगी सप्लाई भी होगी, जब डिमांड नहीं होगी सप्लाई नहीं होगी। मार्केट में कोई भी चीज़ ले आए, जब लोग उसके ख़रीदार बन जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो सारी बात वो किसी न किसी तरीके से आप उस पर पाबंदी भी लगा दें, फिर कोई ना कोई अल्टरनेटिव निकल आती चीज़ या वही चीज़ आपको बाज़ार में मिलती है। एडिक्शन में भी यही है कि जब आप नशे का सहारा लेते हैं, जब आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि मैं कई बार कहता हूँ कि डिपेंडेंसी इज़ द मेन फैक्टर है जो इसमें, जब बॉडी का हिस्सा बन गया तो आप जो मर्जी कोशिश कर लें, सुबह से लेके शाम तक, और 10वीं मंजिल से नीचे 10 फर्श पे छलांग भी लगा दें, लेकिन वो डिमांड नहीं खत्म होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि आपने डिमांड और सप्लाई की बात की है, ठीक है। मुझे ये बताएं, डिमांड जो है वो तो ज़ाहिर है एक बंदा जब एडिक्ट हो गया है तो उसको कुछ देर बाद इसकी डिमांड होनी है कि मुझे नशा मिले। जब उसको वो नशा मिलेगा तो उसकी ज़रूरत पूरी होगी और उसकी बॉडी जो है वो रिलैक्स करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई की रोकथाम के लिए जो हमारे हुकूमती इदारे हैं स्पेशली, वो क्या कर रहे हैं? नशा बाहर से आ रहा है, आप तो आज डॉक्टर साहब ये बताएं कि नशा जो है उसकी ज़्यादा सप्लाई हमारे मुल्क में कहाँ से हो रही है? कौन से मुल्क? हमारा अगर आप बार्डर देखें, हमारे साथ इंडिया है, हमारे साथ अफगानिस्तान है, और ईरान का बॉर्डर लगता है, और चीन का लगता है। तो चीन का तो अभी रास्ता इस अंदाज से नहीं खुला कि आमदोरफ्त जो है वो सी पैक जो है बन रहा है, फिर खुलेगा प्रॉपर। अफगानिस्तान का तो बॉर्डर ही बहुत लंबा है, और इधर से आप अगर ईरान को देख लें तो वहाँ से भी मतलब आने जाने का मामलात हैं पाकिस्तान की। तो ये बताएं कि जो नशा है, ये अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़्यादा नशा पाकिस्तान में कहाँ से दाखिल हो रहा है? बड़ा अच्छा सवाल है, और आपने एक ही सवाल में कई सप्लीमेंट्री सवाल भी ऐड कर दिए। सबसे पहले तो हमें देखें फवाद साहब, ये बात समझनी चाहिए, जो मैंने डिमांड की बात की थी ना, सप्लाई की, जहाँ जिस मुल्क में भी, हमारे यहाँ नहीं, जहाँ भी जिस मुल्क में भी जब पॉलिटिकल हालात ख़राब होते हैं ना, तो ड्रग की सप्लाई में इजाफा होता है। ठीक है। दूसरी तरफ इसकी वजह उसकी वजह यह है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इधर बिजी हो जाती हैं, सारी आपकी टेंशन डिवर्ट होती है ना। नहीं, एंटी नारकोटिक्स का काम तो शहर में आके किसी मामले को एक्सेप्ट जो है नशे से रिलेटेड मामलात हैं उनको देखना है। लेकिन अगर पॉलिटिकल आपको नजर आता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन तो नारकोटिक्स वाले इधर क्या करने हैं? मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ ना, कि उसकी वजह ये होती है, उसके रीजन होते हैं कि आपने एक चीज को, आपको रूट क्लियर मिलना चाहिए, आपकी टेंशन, आपका फोकस उस तरफ नहीं होना चाहिए। जब आपका फोकस उस तरफ नहीं होगा तो वो चीज़ आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएगी। आपको ये भी बताता चलूँ कि ड्रग जो सप्लाई होती है ना, वो माल लाहौर में इकट्ठा
محفوظ نہیں ہوتا. اچھا. وہ لاہور کے جو سراؤنڈنگ ایریا یہ بڑے شہر کے گرد و روا قصور پتوں کی کانا لگا لے, کانے سے بھی دور چلیے. فارمولیشن جو ہے وہ ادھر آ کے اس کو تیار کر لیا جاتا ہے, علیحدہ چیزیں آتی ہیں. لیکن مال جو سٹور ہوتا ہے نا وہ بھی ایک جگہ پہ آپ نے رکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد آگے ڈیمانڈ, جب ملک کے کسی بھی جگہ پہ معاشی حالات خراب ہوتے ہیں, لوگوں کو روزگار نہیں ملتا, تو لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں. لوگ ڈپریشن انزائٹی ہے نا بیسیکلی, مطلب ڈپریشن کو ریلیز کرنے کے لیے وہ ایک ان کا سورس ہے. آپ اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو, اپنے والدین کو جب وہ چیزیں پرووائڈ نہیں کریں گے جو ضروریات زندگی ہے, ٹھیک ہوگا, تو ظاہری بات پھر روز لڑائی جھگڑا مار کٹائی, ڈپریشن انزائٹی ڈیولپ ہوگی. آپ نے کہنا ٹھیک ہے یار میں نشے ہی شروع کروں, اور نشے کی ایک چیزیں قسمیں نہیں ہے, نشے کی بے شمار قسمیں. عدیل صاحب کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر بالخصوص پنجاب کو اگر دیکھیں تو جو نوجوان نسل ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ نشے کی طرف راغب ہو چکی ہے؟ کیا وجہ اس کی, کیوں نہیں کنٹرول کر سکے آپ؟ آپ کا شکریہ. اس میں جو سب سے بڑی بات ہے, ہم کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس پورے سیٹ اپ میں مجھے 17 ایئرز ہو گئے اس میں کام کرتے ہوئے. میں نے اب دیکھا ہے کچھ عرصے سے کہ گورنمنٹ یا ہمارے ادارے بہت سیریس ہیں, اس کے اندر کام کر رہے ہیں, اور اس کو ایک بہت بڑا تھریٹ سمجھ کے اب وہ چیلنج سمجھ کے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اب اس میں صرف ہمارے اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے, ہماری اپنی کیا ذمہ داری ہے, ہم لوگ اس پہ بھی فوکس کریں. والدین کی کیا ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے لیے. ہم اب جس طرح نشہ ماڈرن ہوتا جا رہا ہے, پہلے 90s میں لوگ ہیروئن پیتے تھے, چرس کا نشہ کرتے تھے, اب وہ ماڈرن سگریٹ جو تھا وہی ایسے کہ یہ سگریٹ پیتا ہے. جی جی بالکل. اگر کسی بندے کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا تو بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ یار یہ اسموکر ہے, یہ اسموکر ہے, اس سے دور رہا جائے. ہاں اس سے دور رہا جائے. اب کے حالات اور بری چیز اس سے سمجھا جاتا تھا, اب تو بات ہی کوئی نہیں ہے, محفلوں میں ہر جگہ پہ عام ہے. دیکھیں وہ سگریٹ بھی ماڈرن ہو کے ویپ میں آ گئی, الیکٹرک سگریٹ آ گئی. اب وہ لڑکیاں بھی یوز کر رہی ہیں تو وہ بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا, جبکہ ایک لڑکی کو سگریٹ پیتے ہوئے میں سمجھتا ہوں وہ معیوب سمجھتے تھے لوگ, لیکن ویپ میں اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا. اب اسی طرح ہمارے والدین کی کیا ہے, اصل میں تو گھر سے شروع ہوتی ہے نا بات. نیگلیجنس, کوئی بھی نشہ کرنے والا ہے اس کی ساری جو سٹارٹنگ ہے وہ یہاں سے ہے, گھر سے ہے. یعنی کہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں, ان کا چیک اینڈ بیلنس کریں, انہیں دیکھیں کہ بچہ اسکول سے آیا ہے تو اس کی کیا کنڈیشن ہے, کیا وہ نارمل ہے یا اس کی جو عام طور پہ جو اس کی روٹین ہوتی ہے اس میں فرق نظر آ رہا ہے, نیند آ رہی ہے, اس سے بدبو آ رہی ہے, اس کے وہ پیسے مانگ رہا ہے زیادہ, چڑچڑا پن ہے. تو ظاہر ہے یہ آپ نے جو بات بتائی کہ خالی مطلب اداروں کا کام نہیں ہے, اس میں پیرنٹس کو بھی بہت رول ادا کرنا پڑتا ہے. ابھی اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ ابھی ہم نے ایک یونیورسٹی پچھلے ہفتے ایک پروگرام کروایا تھا, ٹھیک ہے, جو ہم اویئرنیس کمپین کرتے ہیں. تو وہاں پروگرام کرنے کے بعد ہم نا اپنا ہیلپ لائن کا نمبر اور بہت سی چیزیں بتاتے ہیں. تو نیکسٹ ڈے مجھے ایک اسٹوڈنٹ کا فون آیا اسی یونیورسٹی سے کہ ہم گجرانوالے کے رہنے والے ہیں, سر آپ کا لیکچر سنا تھا, میرا بھائی جو آیا ہے نا مجھے شک ہوا ہے یہ ویپ استعمال کرتا ہے. اچھا, اور اس کے بیگ سے بھی ویپ نکلی ہے, تو اس کا کیا کرنا چاہیے. میں نے اسے کہا, اور کہنے لگی میں نے اپنے بھائی کا انٹرویو کیا, اس نے بتایا کہ میری کلاس میں آدھے سے زیادہ سب بچوں کے پاس ویپ ہے. تو میں نے کہا وہ کون سے اسکول میں پڑھتا ہے, اس نے اسکول ایک بڑی چین ہے اس کا نام لیا, میں نام نہیں بتانا چاہتا. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ پہلے پرنسپل سے بات کریں, اس کے ٹیچر سے بات کریں, اگر وہ نہیں اس پہ کام کرتی پھر آپ ہمیں بتائیں, ہم جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ادارے ہیں ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ اسکول ہے یہاں یہ ہوتا ہے. تو وہ پھر مجھے بچی کا نیکسٹ ڈے اس سے اگلے دن فون آیا کہ میں نے پرنسپل سے بات کی ہے, تو پرنسپل کہنے لگی ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہمارے بچے یہ سارے ویپ بھی لے کے آتے ہیں. تو وہ اس طرح سٹوری شروع ہوئی تھی. وہ کہنے لگی کہ بچے کی نا ایک سالگرہ تھی, تو وہ سالگرہ کا گفٹ نا وہ ہم سے پیسے مانگ رہا تھا کہ میں نے بچے کو ویپ دینی. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب میں اس وقت جو پنجاب کے اندر 5 ادارے اس طرح کے جو اینٹی نارکوٹکس کام کر رہے ہیں, اینٹی نارکوٹکس فورس ہے پہلے وفاقی سطح پہ یہ کام کر رہی ہے, نمبر 2 پہ ہے پنجاب پولیس اینٹی نارکوٹکس آپریشن, اس کو بھی پولیس کو بھی نارکوٹکس کا جو ہے وہ دے دیا گیا اختیار, کے پاس یہ 2000 میں مرج کر دیا نا اس کو. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ پنجاب,
नंबर 4 पे है। अब उनके अंडर भी अब नई फोर्स बन गई ना। अच्छा, उनमें भी बन गई? नहीं, उन्हीं के अंडर बनी है ना। अच्छा, ठीक वो है। सेक्रेटरी शायद हेड है ना उसके। ठीक है। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स आ गई। वो जी नेशनल काउंटर नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर आ गया, कमेटी जो है। कमेटी जो है। इसके बाद आपकी हाँ, ये 5 फोर्सेज हैं। नहीं, उसके बाद एफआई के पास भी है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के पास भी है, एएसएफ जिसे हम कहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान कस्टम के पास भी है, फ्रंटियर कांस्टेबरी के पास भी है, और अभी रिसेंटली जो ज्वाइंट ऑपरेशन किया है समुद्र में जो अब सवाल ये पैदा होता है डॉक्टर साहब कि हमने 5 हुकूमती इदारों के नाम लिए हैं जो कि मुंशियात को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं। इनके पास फोर्सेज हैं, इनके पास गाड़ियां हैं, इनके पास पावर है, इनकी लेजिस्लेशन हुई है, बंदे को पकड़ सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, गिरफ्तार करके एग्जीक्यूट करवा सकते हैं कोर्ट में। तो अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये एक रिपोर्ट है जो कि मैं अपने पिछले प्रोग्राम में भी नाज़रीन से शेयर की है। ये है जी साजिद चीमा, डीएसपी इस्लामाबाद। इन्होंने 22 इस्लामाबाद में इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं कि इनके सराउंडिंग में जी जो आइस है, हर तरह का आप नशे का नाम ले लें। आइस तो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है ना, तो मैं आइस के साथ बाकियों को जोड़ूंगा। और ये रिपोर्ट उन्होंने पेश की है जिनमें आपकी उर्दू यूनिवर्सिटी, नम्ल यूनिवर्सिटी, कायद आज़म यूनिवर्सिटी, मॉडल कॉलेज, लंबी लिस्ट है, काफी लंबी लिस्ट है। अब जी इस्लामाबाद का रेड जोन का एरिया है। पहले भी प्रोग्राम में हमने बताया कि इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट है, पीएम हाउस है, ईवान सदर है, डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, और आपकी वीआईपी वहां पे बिल्डिंग्स हैं, और उनकी दीवार के बाहर सरे आम नशा बिक रहा है। तो ये 5 इदारों के ऊपर 5 इदारे डॉक्टर साहब ये काम कर रहे हैं। 5 से भी ज्यादा है, 5 से भी ज्यादा है, मगर मेन 5 इदारे हैं, बाकी उनके ज़ेली इदारे हैं। ठीक है। और इस्लामाबाद हमारा वफाकी कैपिटल है, ठीक है, और वहां पे सरे आम नशा बिक रहा है। तो ये क्या हमारे इदारों पे सवालिया निशान नहीं है? अभी जिस रिपोर्ट का आपने हवाला जिक्र किया है, इसी के ऊपर जो जस्टिस इनाम मिनहास हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, उन्होंने जो फैसला दिया है बड़ा मैं समझता हूँ, मैंने तो उसको बहुत ही अप्रिशिएट किया है। और मेरी शुरू से ये एक थी कि जिस तालीमी इदारे के अंदर, क्योंकि तालीमी इदारे का सरबराह जो है वो रेक्टर, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, हेड मास्टर है, अगर उनकी नाक के नीचे या उनके सुपरविजन के अंदर सारा कुछ होता है तो फिर मेरा ख्याल है उनको तो रहने का हक ही नहीं। अब उन्होंने इख्तियार दिया है पुलिस को कि जिस अदारे से ड्रग पकड़ी जाए उसके हेड को भी उस पर्चे में नामजद किया जाए। और बहुत अच्छी बात है। मैं तो जब तक ये खौफ हम क्रिएट नहीं करेंगे कि मेरे प्रीमिसेस के अंदर, जिसका मैं एचओडी हूं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूं, और यहां पे सरे आम नशा बिक रहा है, उसको जब तक सजा नहीं मिलेगी वो तो सोया रहेगा अपनी कुर्सी पे बैठा नहीं। वो कम से कम क्या करेगा, जब उसके पास कोई कंप्लेन लेके भी आएगा ना बच्चा या टीचर, डरता कोई पेरेंट्स आ जाएंगे कि जी आप मेरे बच्चे को जो है हीरोइन पी रहा है, वो तो कह रहेगा जी हमारे तो इदारे में यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो कभी नाम नहीं आने देगा ना अपने इदारे पे। पूरी होनी चाहिए जो एचओडी है उसका भी एक मुकम्मल उनको अवेयर होना चाहिए कि आजकल मॉडर्न नशे क्या हैं, लोग क्या यूज कर रहे हैं, इन बच्चों के पास क्या है। देखें, उनको भी इतनी अवेयरनेस नहीं है असल में जो अदील। मैं आपसे इस बात पे इत्तेफाक नहीं करूंगा कि उन्हें अवेयरनेस नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है और इस वक्त नशा हो रही है। हर चौथा बंदा जो है वो मॉडर्न उसका बेटा नशे का शिकार है। फवाद साहब, जब हम बात कहते हैं ना तो लोग कहते हैं यार देखो जी ये तो बड़ा शोर पान देने। हम सच्ची बात बताते हैं ना, हम एविडेंस बेस्ड चीज को बताते हैं, हाईलाइट करते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं इसमें कोई नहीं, बहुत सी चीज़ें हम बहुत से गवर्नमेंट अदारों के साथ काम करते हैं, अपनी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट, नई इंटरवेंशन जो हैं, लेकिन गवर्नमेंट के इदारे हमारी बात को अब सुनते हैं। ठीक है। यूनिवर्सिटियों की जो बात की ना, मैं और अदील हम अक्सर बहुत सी यूनिवर्सिटियों, कॉलेज, स्कूलों में जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं। पहले तो यूनिवर्सिटी का जो सरबराह, अदारे का सरबराह, कॉलेज स्कूल का, उसका मतन ही ये होता है यार हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रोग्राम ही ना हो ड्रग्स के बारे में। रोजाना की बुनियाद पर उनके पास केस आते हैं। ठीक है। मैं एक यूनिवर्सिटी लाहौर की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, उनको ये डर होगा ना कि अगर ये अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया तो बच्चे यहाँ पे जिस आज़ादी के साथ आ रहे हैं और वो नशा कर रहे हैं, वो तो हमारा कॉलेज छोड़ जाएगा, का नाम भी बदनाम है। पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद वो बड़ी यूनिवर्सिटी है पॉपुलेशन के वाइज। ठीक है। वहाँ मैं और मेरे साथ ANF के ब्रिगेडियर राशिद मनास थे। प्रोग्राम वो वाइस चांसलर नए वहाँ पे आए
تو ہم اس یونیورسٹی کے ساتھ نا کچھ 4-5 سال سے کام کر رہے تھے، اپنی سروسز دے رہے تھے. ان کے جو ایک ایچ او ڈی ہمارے ساتھ اٹیچ تھے. مجھے وہ وائس چانسلر صاحب کی ریکٹر کی بات بڑی اچھی، آج بھی وہی اسی یونیورسٹی میں. انہوں نے کہا جو ہم نے باتیں بتائی تھی انہوں نے ان کو سیکنڈ کیا. ٹھیک. انہوں نے کہا یہ میرے سیکٹری یہاں بیٹھے ہیں، یہ گواہ ہیں، میں جب سے آیا ہوں تو مجھے 3-4 کیسز میں نا روز انوالومنٹ ہوتی ہے. پیرنٹس آتے ہیں، بچہ جب ایڈکشن کے لیے یا غلط سرگرمیوں میں پڑ جاتا ہے بچہ اور بچی، پتہ کیا ہوتا ہے، آپ کو یونیورسٹی میں فارم ملتا ہے فیس کے لیے، آپ وہ لے کے اس میں غلطی اپنا کریکشن کرتے ہیں. اس کو نا فیس اگر 50,000 کی ہے اس کو بڑھاتے ہیں 80,000 روپے گھر سے. ٹھیک. وہ آپ نے گھر سے لیا اور جب آپ نے فیس جمع کروائی ہے نا تو وہ پھر آپ اس میں کریکشن کر کے نا وہ 30,000 کریڈٹ لے لیتے ہیں. وہ 25,000 جمع کروا دیا، 30,000. اچھا. وہ باقی رقم آپ اس ایکٹیویٹیز میں. یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو پیرنٹس آ کے یہ بات بتاتے ہیں کہ ہم اپنی بچی کا زیور بیچ کر اسے آپ کے ادارے میں تعلیم دلوا رہے ہیں، لیکن بچی آپ کے ادارے میں نشے کا شکار ہو چکی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. سر وہ جب وہ ڈائریکٹر وائس چانسلر تقریر کر رہے تھے نا تو انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ میرے پاس جو بچوں کے والدین آ رہے ہیں نا، جس طرح میں نے پہلے فیس کا ذکر کیا ہے، تو ان کی پرابلم یہ ہوتی ہے، وہ آ کے یہ بتاتے ہیں میں نے تو اپنی بیٹی کا زیور بیچا، بیگم کا زیور بیچا، بیچنے کے بعد بچے کو اور بچی کو میں پڑھا رہی ہوں اور یہاں آ کے بچہ ایڈکٹ ہو گیا ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر وہ کہنے لگے جی کیس آتے ہیں ڈرگ کے، جی فلاں ڈپارٹمنٹ میں بچہ جو ڈرگ کا استعمال کر رہا ہے، فلاں جگہ پہ وہ سیل ہو رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یونیورسٹی کالج اسکول کے سربراہ کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ میرے ادارے میں کیا، لیکن وہ بیچارہ اپنی عزت کے لیے، ادارے کی عزت کے لیے، ہم بھی نہیں چاہتے کہ اچھا ڈاکٹر صاحب اس خوف کو ہم کب توڑیں گے؟ سر میں تو یہ تو توڑنا پڑے گا. میں ابھی یہ جو ہائی کورٹ کا میں بات تھوڑی سی ٹاپک سے، ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے نا، سوری ڈاکٹر صاحب میں ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹوں گا، سی سی ڈی پہ آؤں گا. پنجاب کے اندر جو جرائم تھے ان کو کنٹرول ہی نہیں کیا جا رہا تھا. ہر گلی محلے میں بدماش بن رہا تھا، ہر جگہ چونک کے اوپر کہیں پہ گاڑی چھینی جا رہی، کہیں پہ موٹر سائیکل چھینی جا رہی، کہیں پہ بالیاں بچیوں کی چھینی جا رہی. کوئی آپ کا ایسے ہی کارنر نہیں بچا تھا جہاں پہ ڈکیتی نہیں ہو رہی. شالمی میں 3 کروڑ کی جیولری ہوگی، رات کو صبح کے ٹائم آئے انہوں نے تالے توڑے، وہ بھاگ گئے. یہ خبریں اب کیوں یہ آپ کو دکھنے میں کم مل گئی ہیں؟ اب کیوں آپ کو اخبارات کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر ایسے نیوز نہیں مل رہی چوری ڈکیتی کی؟ تو میں ایک تو سی سی ڈی کو کریڈٹ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا یہ قدم اٹھایا ہے اور پنجاب کے اندر بدماشوں کو، جرائم پیشہ افراد کو کنٹرول کیا ہے. اور ابھی جو کل کی جو پریس ٹاک تھی جس میں چٹھا صاحب نے موقع دیا 15 دن کا ٹائم ہے، ملک چھوڑ جاؤ یا صلح کر لو. میں اپریشیٹ کر رہا ہوں، میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. اسلحہ جو ہے نا، ہاں جی ناجائز اسلحہ جمع کروا دیں. ابھی بھی محلے میں رات کو سوئے ہوتے ہیں تو آوازیں آتی ہیں، بندہ ڈر جاتا ہے. اور یہ بالکل ایک اچھا قدم ہے. اس میں دیکھیں ہم ڈرگ کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں کئی سالوں سے، سامنے ہوتے ہیں. ہم نے تو اپنے پاس ایک ڈنڈا نہیں آج تک رکھا، اس لیے کہ جناب ڈاکٹر صاحب جب تک ادارے کا ہیڈ جو ہے وہ ڈنڈا نہیں پکڑے گا، وہ سخت سزا نہیں دے گا، وہ بچے کو جو نشہ کرتے ہوئے کالج سکول کے اندر پکڑا گیا ہے اس کے پیرنٹس کو بلا کے اس سے سٹاک آف نہیں کرے گا کہ یہ پکڑو کوئی جگہ نہیں کالج میں تمہارے لیے، اس وقت تک آپ نشے پہ کنٹرول نہیں کر سکتے. سر جی اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے بہت اچھا فیصلہ ہے، بہت اچھا ہم نے تو اپریشیٹ کیا ہے، بلکہ لیٹر بھی لکھا ہے جج صاحب کو کہ جناب آپ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ پورے پاکستان میں امپلیمنٹ کیا. جی عدیل صاحب اگر ہم ڈر خوف کی فضا میں رہیں گے کہ ادارے کی عزت کا مسئلہ ہے، بچے چلے جائیں گے، ادارہ بدنام ہو جائے گا، یہ تعلیمی ادارہ ہے، یہاں پہ سختی نہیں کی جا سکتی، تو کیا بنے گا؟ یہ کس طرح ہم اپنی نوجوان نسل کو بچائیں گے؟ بالکل بھی کنٹرول نہیں کر سکیں گے جب تک ہم اس ببل سے مطلب وہ تو پھر ایک آپ کی اماج کا بن گئی نا. اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے ڈر میں تو بچے کو پتا ہے کہ میں فلانی یونیورسٹی میں داخلہ لے لوں تو میں بآسانی دعا اڑاتا رہوں گا ہوا میں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. جی یہ بڑا اسٹرکٹ ہونا چاہیے. یہ تو جب آپ انٹر ہو رہے ہیں اسکول کے اندر یا کالج کے اندر تو اس کی چیکنگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اب وہاں ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، سی سی ٹی وی ہر جگہ ہے، آپ وہاں سے مانیٹر کریں کہ کون سا بچے کے پاس کیا ہے. اس چیز کو آپ لوگوں کو پورا اس پہ نظر رکھنی پڑے گی تو یہ چیز ختم ہوگی. ادروائز آپ آنکھیں پھیر لیں گے، آنکھیں بند کر لیں گے اور جو ہو رہا ہے ہونے دو، یار میرا تو نہیں ہے نا.
یہ جس کا بھی ہے مجھے اس سے کیا لگے، جب تک آپ اپنے بارے میں اپنے گھر کے سے اسٹارٹ نہیں کریں گے تب تک یہ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ریٹ کی، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار صاحب کے پاس آپ کی ریٹ لگی، آپ پیش ہوتے رہے، اور جس کے اوپر پہلی دفعہ پنجاب کے اندر پابندی آپ کی جو ہے آرگنائزیشن نے لگوائی اور آپ وہاں پہ آج خود پیش ہوئے. تو میں آپ سے درخواست یہ کروں گا کہ آپ اپنی ریٹ کو جو ہے ری اوپن کروائیں. اور اس وقت پنجاب کے اندر جو ہے وہ جس طرح اس فیصلے کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جگہ جگہ پہ ویب سرکار، ویب، ویلو، اتنے بڑے جو ہیں بورڈ لگ رہے ہیں لائٹوں والے. تو وقت دوبارہ آ گیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سپریم کورٹ کا دروازہ نوک کریں، کانسٹیٹیوشن بینچ کے اندر آپ کی ریٹ لگے گی، اور امید ہے کہ دوبارہ یہ ساری جو دکانیں آپ نے بند کرائی تھی نا، ویب کی، نشے کی، شیشہ کیفے، یہ دوبارہ اس کو آپ ہی بند کرا سکتے ہیں. ابھی دیکھیں نا، ویب کے لیے جب وزیر اعلیٰ صاحبہ نے پابندی لگائی ویب کے اوپر، مریم نواز صاحبہ نے کیبنٹ میں جو بھی فیصلہ ہوا، لیکن کاپی کوئی نہیں، ہم بھی انتظار کرتے رہے. وہ جب اس کے بعد پھر جتنے بھی 107 یا 104 کے قریب جو سیلر تھے، لاہور کی دکان کے لوگ تھے، سب نے مل کر، مجھے سب چیزوں کا علم ہے، انہوں نے جتنے پیسے پول کیے وکلاء کو دیے، اور پھر وہ عدالت میں گئے. لاہور ہائی کورٹ میں کیس تھا، اور جب عدالت، ظاہری بات، جب ڈاکٹر صاحب آپ سپریم کورٹ میں آپ وہ واقعہ بتائیں کہ جب کتنے چیف جسٹسز آپ کے کیس کو سنتے رہے. فواد صاحب ایک سیکنڈ، وہ میں بتاتا ہوں. ابھی جو ریسنٹلی دیکھیں، جب کورٹ میں کیس ہے، آنریبل کورٹ کے جو جج ہیں انہوں نے لارڈشپ نے تو دیکھیں دونوں طرف سے سن کے فیصلہ کرنا ہے نا. بالکل. لیکن جب ایک فریق پیش نہیں ہوتا، جب آپ اس کو ایک تاریخ پہ دوسری تاریخ پہ بلاتے ہیں، تو مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ پنجاب گورنمنٹ نے اپنا کیوں نہیں وہاں پہ اپنا پلی لی کہ یہ جو ویپ ہے یہ جی نقصان دہ ہے، سوشل اسپیکٹ اس کے، ہیلتھ کے بارے میں کوئی نہیں. لیکن پھر ظاہری بات ہے آنریبل کورٹ کو وہ ڈیسیژن دینا، وہ ڈی سیل کرنی پڑی، دکانیں دوبارہ کھل گئی ہیں، اور یہ کہا گیا کہ ریگولیٹ کر دیں. جب عدالت کے پاس کوئی چیز سامنے ون سائیڈڈ تھا نا، وہ ایک ہی تھا، دوسری پارٹی تو گورنمنٹ تھی، تو وہ جب آئے نہیں، ہمیں کہا گیا. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو ویپ ہے، یہ جو الیکٹرک سگریٹ ہے، کیا یہ جو باہر اس وقت دکانیں کھلی ہوئی ہیں، ویپ ٹوبیکو لکھا ہوا ہے ان کے نیچے، کسی نے کوئی نام رکھا ہے، کسی نے کوئی نام رکھا ہے، یہ انلیگل ہے؟ سر جی دیکھیں، اس کو نا ہیٹڈ ٹوبیکو جو ایک آرڈیننس ہے، یا ایک اس کو SORO کہہ لیں، یہ 2022 کے اینڈ میں دسمبر میں نافذ کیا گیا تھا، جب ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کیئر ٹیکر تھے، انہوں نے اس کی روشنی میں یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. اب نہیں، یہ دکان کھل سکتی ہے کہ نہیں، مجھے یہ بتائیں. میں اب اس کی تشریح نہیں یہاں کر سکتا، میں اس لیے تشریح نہیں بعض چیزوں کی کر سکتا. اس کے بعد گورنمنٹ کی اس میں کسی خاص سگریٹس کی اجازت دی گئی ہے. سر آپ نے جو SOR بتایا 2022 والا ہیٹڈ ٹوبیکو پروڈکٹ جو ہے نا، وہ کیا ہے؟ ہیٹڈ ٹوبیکو یہ ویپ ہے، الیکٹرک سگریٹ ہے. تو پھر پابندی کس بات پہ لگائی ہے؟ میں یہی تو اگر نوجوان نسل کو آپ ہیٹڈ ٹوبیکو پرووائڈ کرنے کی پرمیشن دے رہے ہیں تو آپ ان کو بچا کیا رہے ہیں؟ تو سر جی یہی تو کہا گیا تھا اس کورٹ کے جو اپیل لی تھی انہوں نے، جو بیچنے والے ہیں، کہ جناب ہم تو گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں. اب دوسری طرف دیکھیں نا، 280-70 ارب روپے آپ سالانہ ٹیکس جب اکٹھا کر رہے ہیں، یا 250 ارب روپیہ، تو آپ خود اندازہ لگا لیں تو پھر کہاں آپ کو اتنی تو کلیکشن ہو رہی ہے ریونیو کی. ٹھیک ہو گیا. پھر وہ ہاں، جب جو آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کیس کی بات کی ہے، وہ یہ تھا کہ وہ شیشہ کیفے کا کیس تھا، وہ آلریڈی ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس پہلے سے 10 سال سے پہلے سے پینڈنگ تھا. سو موٹو تھا، جو آنریبل چیف جسٹس نے خود لیے تھے. کون سے چیف صاحب تھے وہ؟ مجھے نام ان کا بھول گیا. انور ظہیر جمالی تو نہیں؟ انور ظہیر جمالی 2007 میں وہ لیا گیا تھا. اچھا، افتخار چودھری صاحب کے دور میں؟ نہیں، افتخار چودھری صاحب وہ مجھے نام نہیں اب یاد ہے. جب وہ میں نے نیوز پیپر میں یا ٹی وی پہ خبر سنی تو میں نے کہا دیکھیں پنجاب میں تو ہم نے شیشہ کیفے بند کروائے ہیں، ہم نے پارٹی بنے تھے اور ہم لوگ تھے. وہ میں نے پھر کسی طریقے سے میں اس کیس کا حصہ بن گیا. مجھے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو کورٹ نے جو اس وقت کے چیف جسٹس ظہیر جمالی تھے، انہوں نے مجھے الاؤ کیا کہ آپ نے اس کیس میں ہر ہیئرنگ پہ پیش ہونا ہے اور کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے. سر اللہ کا شکر ہے میں نے کورٹ کو اسسٹ کیا. یہ شیشے کی امپورٹ پہ، ایکسپورٹ پہ، جو بھی چیزیں اس پہ پابندی لگائی، کیونکہ میں نے تقریباً یہ جو ہمارا کیس تھا یہ تقریباً سب ججوں نے سنا، جتنے بھی آنریبل ہائی کورٹ کے 3 رکنی بنچ بنتا تھا جو اس کیس کی سنوائی ہوتی تھی.
لیکن اس میں یہ ہوا کہ بہت سی چیزیں صوبے بل لے کے آئے شیشہ کیفے کے خلاف اس کے پابندی، لیکن ابھی بھی بہت سی شہروں میں ہڈن چل رہے ہیں. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر بازی لی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پابندی لگائی، شیشہ کیفوں کو دوبارہ بند کیا یہ پچھلے 2-4 مہینے پہلے، کیونکہ وہاں بہت سارے شیشہ کھل گئے تھے. اب سوال یہ ہے کہ بار بار ہم بھی آگے وہ کہتے ہیں سامنے آتے رہنا، نہیں کرتے رہنا، ہم ہی آگے آتے رہے کرتے رہنا، مگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ٹھوس اقدام کا نہ کیے جانا ایک سوالیہ نشان ہے. اس لیے ڈاکٹر صاحب میں نے یہ 5 ادارے جو آپ کو بتائے ہیں کہ یہ اداروں میں اضافہ ہو رہا ہے مگر اس کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا جس طرح کرنا چاہیے، تو ایک ادارہ کافی ہے. لیکن فواد صاحب اس کورٹ کی ڈیسیژن میں، ڈائریکشن میں، لاسٹ پہ میری پریئر پہ مجھے ڈائریکشن دی گئی تھی کہ آپ جب چاہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کو ری اوپن کروا سکتے ہیں. تو بس ٹھیک ہو گیا، اگر اس کے لاسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ری اوپن کروا سکتے ہیں تو آپ اسے ری اوپن کروائیں. اور جو ہے میں بھی اس میں پارٹی بنوں گا، عدیل صاحب کو بھی پارٹی بنائیں گے. پاکستان کے نوجوانوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے ہم جو کچھ بھی ہو سکا ہم کریں گے. اور صاحب ہم تو پہلے ہی کر رہے ہیں، ہم تو پہلے لوگوں کو خوشیاں دینا ہمیں بھی شامل کر لینا، آپ بھی شامل ہیں، میڈیا بھی شامل ہے. جی عدیل صاحب، اس سے پہلے ایک آکسی شاٹ بھی تھے، آکسیجن شاٹ تھے، اس میں بھی کیس ہم نے لڑا جیتا. وہ کیا چیز تھی آکسی شاٹ کیا تھا؟ وہ آکسیجن سے وہ ایک شاٹ لیتے تھے، جھٹکا لیتے تھے اور اس سے وہ اس میں کوئی نشہ، وہ بھی نشہ تھا جی بالکل، یا ڈالا جاتا تھا اس میں نشہ؟ نہیں، اس میں یہ تھا کہ آکسیجن اور نائٹرس کو مکس کر کے نا 2 سے 3 منٹ کا آپ نا اس کو لیتے تھے، جس طرح آپ کو بیہوش نہیں کیا جاتا آپریشن کے دوران. تو آکسیجن اٹ سیلف از اے ڈینجرس. آپ نے اگر آکسیجن لینی ہے تو آپ صبح سیر کریں، باغ میں جائیں، ننگے پاؤں گھاس پہ پھریں، آپ کو آکسیجن مل جائے گی. لیکن جب آپ آرٹیفیشل لیتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی میں نے دیکھے ڈاکٹر جو مریضوں کو بے ہوش کرتے ہیں وہ خود وہ نشے کا شکار ہو گئے. تو وہ بچہ اور بچی جو ہے نا 5-6 گھنٹے وہاں ڈانس ہی کرتے رہتے تھے وہ آکسیجن. لیکن اگر کسی کو زیادہ آکسیجن مل گئی ہے 2 سے 3 منٹ وہ جھٹکا، اس نے پائپ وہ نوزل زیادہ کھول دی ہے، تو وہ بچہ اور بچی وہیں بے ہوش ہو جاتے تھے. جی ٹھیک. ڈاکٹر صاحب میں خصوصی طور پہ اپنے پروگرام میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو اس وقت آپ کے پیٹرن ان چیف بنے ہیں یاسین جویا صاحب، جو کہ اعزازی کونسل ہیں سری لنکا کے. مجھے ان کی ایک بات اتنی اچھی لگی ہے اور میرے دل پہ وہ اثر کر چکی ہے. وہ یہ تھی جب میری پہلی ملاقات آپ کے این جی او پہ ڈیتھ پہ ٹریننگ سینٹر کے اوپر ہوئی، آپ نے ان کو مہمان خصوصی بلایا ہوا تھا. انہوں نے اس سپیچ میں یہ بات کہی کہ لوگ اس زمین کے اوپر عمارتیں بناتے ہیں اور ہم زمین کے نیچے بناتے ہیں جب جانا ہے اللہ کے پاس. اور زمین کے نیچے عمارت کب بنتی ہے؟ جب آپ اللہ کی مخلوق کی بے لوث خدمت کرتے ہیں. تو میں جو یاسین جویا صاحب ہیں ان کو ایک بار پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اس زمین کے اوپر اس وقت چھپا ہوا رستم ہے. سر جی وہ ایک اور ایسا جو کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو آنکھوں کی روشنی جو دینا، جو ایک اندھیرا ہے، وہ کس طرح ان کے لیے کام کر، کس طرح سری لنکا سے وہ آتے ہیں اور یہاں پاکستان میں پہنچتے ہیں، کس طرح ایئرپورٹ سے جلدی آدمی گاڑی جاتی ہے، وہاں اس پیشنٹ کے پاس ہاسپٹل پہنچنا ہوتا ہے جہاں پیشنٹ آلریڈی انتظار کر رہا ہوتا ہے. تو سر جی اب تو ان کی کاوش سے انہوں نے اس دن اپنی میٹنگ میں بتایا تھا کہ کوئی ایم او یو بھی سائن ہو گیا اور وہ جو مشین ہے جس میں آنکھیں رکھی جاتی ہیں وہ بھی پاکستان میں آ گئی ہے. اور پاکستان کا جو آرگن ایکٹ ہے وہ پہلے ہی پاس ہو چکا ہے کہ آپ اپنا اگر کوئی جو ہے آرگن وہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور اس کو اس جو ہے مشین کے اندر محفوظ کر لیا جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب آخری 2 منٹ ہیں، میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری جو فیمیلز ہیں، ہاسٹل گرلز ہیں، جو گھر سے ماں باپ پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ زیور بیچتے ہیں، زمین بیچتے ہیں، کوئی پینشن گریجوٹی کے پیسے لے کے کہتا ہے یار میرے بچے پڑھ جائیں، یہی میری آخرت ہے، میری یہی کامیابی، میرے بڑھاپے کی جو خوشی ہے نا وہ میری بچوں کی تعلیم کا پورا ہو جانا ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہاسٹل گرلز ہیں یہ پہلے ہاسٹل گرلز بنی، پھر یہ ڈرگ کی ایڈکٹیو ہوئیں، اس کے بعد یہ پہلے پارٹیوں میں گئی، پھر اس کے بعد ایڈکٹیو ہوئی. اچھا پہلے یہ ہاسٹل گرلز بنی، پھر یہ پارٹی گرل بنی، پھر یہ نشے کی عادی ہو گئی. بالکل ٹھیک. تو اس حد تک آپ نے کتنا کنٹرول کیا؟ سر جی میں فواد صاحب آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے، بہت سی چیزیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو ماں ہے نا، ماں وہ انسان کی بچہ ہے یا عورت ہے، دیکھیں بچہ ماں سے محبت کرتا ہے، اس کی جو ایفیلیشن ہوتی ہے وہ ماں سے زیادہ ہوتی ہے.
اگر ایک ماں نشہ کرتی ہوگی، نشے کی عادی ہوگی، اور ماں کو بچے کی اولین درسگاہ کہا گیا ہے، وہ معاشرہ کسی صورت میں آگے نہیں پڑھتا. ہم اپنے معاشرے کو کس طرح ایجوکیٹ کریں گے، کس طرح صحت مند معاشرہ جتنے بن کے ابھرے گا؟ بلکہ میں تو کہوں گا کس دن فارم ہاؤسز پہ ہم اسپیشل پروگرام کریں. فارم ہاؤسز میں جو پارٹیاں آخری منٹ ہے ڈاکٹر صاحب، جو فارم ہاؤسز میں پارٹیاں ہوتی ہیں وہاں پہ یہی ہاسٹل کی لڑکیاں جاتی ہیں. جو ڈی جے جو بک کرتا ہے پارٹی کو وہی ان کو کرائے پہ لے کے جاتا ہے. پہلے یہ ان کا حصہ بنتی ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ خود وہ انوالو ہو جاتی ہے اس میں. ظاہری بات ہم نے اخراجات کو بھی تو میٹ کرنا ہے نا. والدین کتنے اخراجات بھیجیں گے؟ تو سر یہ بہت ایک بھیانک سٹوری ہے، بھیانک سچویشن ہے. میں تو کہتا ہوں کہ آئندہ فیوچر میں آپ دیکھیں گے فارم ہاؤس اخراجات کو بڑھایا جائے گا تو اخراجات جو ہے پورے نہیں ہوں گے نا. ماں باپ تو فیس دے رہا ہے تو اس نے بھیجا ہے نا. تو بہت بہت شکریہ. آج کے مہمان سید ذوالفقار حسین صاحب اور عدیل راشد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آج ہم نے اس موضوع پہ بات کی کہ نوجوان نسل بہت تیزی کے ساتھ نشے کی طرف جا رہی ہے، اور پنجاب حکومت اب تک وفاقی سطح پر اور پنجاب حکومت تک 5 ایسے ادارے بنائے جا چکے ہیں جو نشے کو کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.